बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हाफ़िज़ शफ़ीक़ुर रहमान, हाइलाइट्स विद हाफ़िज़ शफ़ीक़ुर रहमान के साथ। हम इस प्रोग्राम में हालात हाज़िरा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हालिया दिनों में और हालिया सआतों में जो वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं उन पर नक़्द व नज़र का इज़हार करते हैं, अपनी राय का इज़हार करते हैं, उसे तहसीन व इंतक़ाद के तराजू में तोलते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। इन दिनों बहुत शोहरत है, बहुत चर्चा है, बहुत ज़ेरे मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है एक बयान जो आलमी शोहरत याफ्ता सर्जरी क्वीन, कैलेबरी क्वीन, कतरी मनी ट्रेल फेम मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का बयान है। वो फरमाती हैं कि जब मैं और मेरे वालिद साहब गिरफ़्तार हुए थे, या जब भी मियाँ नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुए उनके बाबूजी, तो कभी भी उन्होंने जेल हुकाम से मराहत नहीं मांगी थी, सहूलियात की दरख्वास्त कोई नहीं गुजारी थी। कहते हैं कि लाई हैज़ नो लेग्स, कि झूठ बोलने वाले का हाफजा नहीं होता, उसकी याददाश्त नहीं होती। वो ये समझते हैं कि अवाम का हाफजा कमज़ोर है। वो एक सदी पहले के ज़माने में बस रहे हैं जब लोग बातें भूल जाया करते थे। मलूकियत के खौफ से, बादशाहत के खौफ से, हुकूमती रियासती मशीनरी के दबदबे के खौफ से, तेगो तफंग के खौफ से, खंजर के खौफ से, नेज़े की अनी के खौफ से, तोप के दहाने के खौफ से, जुल्म के ताज़ियाने के खौफ से। उन्हें मालूम नहीं कि ये 21वीं सदी का दूसरा अशरा है और उसका निस्फ वस्त भी जो है वो शुरू होने वाला है। इन दिनों डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सैटेलाइट मीडिया एज ने अवाम के हाफ़ज़े को इंतहाई तवाना और कवी बना दिया है। आज जो भी सियासतदान कोई बात करेगा वो सदियों तक के लिए रिकॉर्ड पर महफूज हो जाएगी। उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान की वजह से मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ। मोहतरमा फरमाती हैं कि मैं और मेरा बाप जब भी जेल में गए तो हमने कभी मराहत नहीं मांगी, कभी सहूलियात नहीं मांगी, कभी हमने नहीं कहा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमें फराहम कर दी जाए। वो समझता है कि हम आवाम को धोखा देंगे। हमारी बयानात का, हमारे शख्सियात का चमत्कार ऐसा है कि वो लोगों के हाफजे को ज़ाइल करके उड़ा देगा। इनकी गुफ्तगू न हुई, बम धमाका हुआ जो हर चीज़ को भक से उड़ा कर रख देती है। तो उन्होंने फरमाया कि हम तो जेल जाते थे तो कोई सहूलत नहीं मांगते थे। नवाज शरीफ जेल गए, उन्होंने कोई सहूलत नहीं मांगी। अब उनसे कोई पूछे कि जब वो जेल गए तो मियाँ शहबाज शरीफ ने क्या उस ज़माने के पंजाब के निगरान वज़ीर आला हसन अस्करी से को बाकायदा ख़त लिखकर, बाकायदा दरख्वास्त करके नवाज शरीफ के लिए सहूलियात नहीं मांगी थी? क्या जब बाद में बुज़दार पंजाब का वज़ीर आला बन गया तो बुज़दिल शहबाज शरीफ ने बुज़दिल नवाज शरीफ के लिए एक दरख्वास्त दी और ये कहा कि जनाब उन्हें ए क्लास की सहूलियात दी जाएँ, चूँकि वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इमरान खान जेल गया तो बताइए उसने क्या सहूलत मांगी? उसे तो जेल की एक तंगो तारीख कोठरी में कैद तन्हाई में डाल दिया गया। एक मैट्रेस उसे दिया गया जो सी क्लास के हर कैदी को दिया जाता है। एक छोटी सी काल कोठरी जिसमें वॉशरूम का कोई निज़ाम नहीं था, खुला कमोड पड़ा हुआ था, एक कोने में एक कुर्सी थी और एक मेज़ थी। इमरान ने क्या मांगा जेल हुकाम से? जाते ही पहली फरमाइश ये की कि मुझे एक मुसल्ला जाए नमाज दी जाए ताकि मैं अपनी नमाज यकसुई के साथ अदा कर सकूं। दूसरा उसने ये कहा कि मुझे तफसीर वाला कुरान मजीद दिया जाए ताकि मैं कुरान मजीद की खुशू व खुजू के साथ और तदब्बर व तफक्कुर के साथ तिलावत कर सकूं। जेल हुकाम ने जो घर से उनकी एक तस्बीह आई थी वो तस्बीह उनके हैंड ओवर की। एक बहुत बड़ी सहूलत उन्हें ये दी गई कि वो चूँकि कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, उसकी तिलावत करना चाहते हैं
اور اس کے تفسیری مواد سے حوصلہ، ہمت، استقامت، استقلال، بہادری اور شجاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے لیے انہیں اینک مطلوب ہے، لہذا انہیں اینک فراہم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سہولت دی گئی ہے اور محترمہ کے علم میں ہے تو وہ یہ بتا دیں، کیا اس کال کوٹری میں ایئر کنڈیشن لگا دیا گیا تھا؟ کیا اس کال کوٹری کا حجم جو ہے وہ 12x12 کا کر دیا گیا تھا؟ کیا اس کال کوٹری میں انہیں چھوٹا فریج دے دیا گیا تھا؟ کیا اس کال کوٹری میں انہیں گھر کا کھانا کھانے کی اجازت دے دی گئی تھی؟ کیا اس کال کوٹری میں انہیں اپنے اہل خانہ اور اپنی جماعت کے قائدین سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی تھی؟ جو آج تک تو نہیں دی گئی۔ حالانکہ جج ہمایوں دلاور نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اڈیالہ جیل میں A کلاس کی سہولیات ہیں۔ اگر ان کے وکیل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو A کلاس کی سہولیات دی جائیں تو یہ ان کا تعلیمی، آئینی، قانونی حق ہے، کیونکہ عمران خان کو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی طرح کم تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ عمران خان تو آکسفورڈ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، صرف اس کی تعلیمی بنیاد پر ہی اس کی A کلاس بنتی۔ یہ بات کی باتیں ہیں کہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہے۔ یہ بات بھی آپ بھول جائیں کہ عمران نے 1992 میں پاکستان کو کرکٹ کے محاذ پر فاتح عالم بنایا تھا۔ بھول جائیں کہ اس نے UN کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر کے حکمرانوں کے سامنے اسلامو فوبیا کے خلاف احتجاج کیا تھا اور اقوام متحدہ کو مجبور کیا تھا کہ ہر سال مارچ کے ایک دن کو اینٹی اسلامو فوبیا ڈے کے طور پر منایا جائے۔ یاد رکھیے، جب تک یہ کائنات موجود ہے، ہر سال مارچ کا ایک دن اینٹی اسلامو فوبیا ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ جب لوگ منائیں گے اینٹی اسلامو فوبیا ڈے تو لوگوں کے ذہنوں کی سکرین پر کس کی تصویر ابھرے گی؟ یقیناً جناب عمران خان کی تصویر اور ان کی شبیہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوگی۔ آج وہ جیل میں ہے، اٹک جیل میں ہے۔ سنا ہے آج کچھ فیصلے ہوئے ہیں جن کے بعد انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، کیونکہ اٹک جیل میں صرف C کلاس کے قیدی جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جج ہمایوں دلاور نے حکم دیا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل بھیجا جائے تو آپ نے توہین عدالت کی ہے انہیں اٹک کے قلعہ میں بھیج کر۔ وہ تو اس قلعہ کا قیدی ہی نہیں تھا۔ جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کا کہ وہ اٹک کے قلعے میں گیا تھا، بابا اس کے خلاف تو استغاثہ مارکہ کارگل کے شہید ہونے والے کرنل شیر علی شہید نشان حیدر کر رہا ہے۔ وہ وہاں شہید ہو گئے۔ ہمارے سینکڑوں جوان، کیپٹن زرار الحق شہید ہو گیا، وہ وہاں شہید ہو گئے۔ اور جولائی 99 میں نواز شریف امریکہ جا کر واشنگٹن میں بل کلنٹن اور واجپئی کے ہاتھوں میں مارکہ کارگل کے شہداء کے خون کا سودا کرایا۔ میں یاد دلاؤں گا اپنے محترم آرمی چیف سالار اعلیٰ حافظ عاصم منیر صاحب کو، جو ماشاءاللہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کارگل کے پاک افواج کے شہداء کے خون کا سودا کیا تھا، جس نے کشمیر کا سودا کر دیا تھا۔ اس کی رپورٹ ہے کامران خان کی، اس نے، اور یہ جنگ اخبار میں چھپی ہوئی ہے، جس میں اکتوبر 1999 کے بعد اس نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا کہ انڈین وزیر اعظم کے گجرال کو میاں محمد نواز شریف PM ہاؤس کے بیڈ روم سے فون کر کے مقبوضہ کشمیر کی حریت پسند تنظیموں کے سربراہوں اور کارکنوں کی لسٹ ٹیلی فونک ذرائع سے فراہم کرتا رہا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں میجر آپریشن کیا
اور ہمارے حریت پسند جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں انہیں گرفتار کر لیا۔ جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب افواج پاکستان کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے نواز شریف کے اس کردار کو مت بھولیے۔ یہ غداران وطن ہیں، یہ وطن کے بے وفا لوگ ہیں، یہ نمک حرام ہیں، یہ اقتصادی دہشت گرد ہیں۔ یہ جو عمومی دہشت گرد ہوتے ہیں نا، بیت اللہ محسود جیسے، 1 کروڑ بیت اللہ محسودوں نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ایک اقتصادی دہشت گرد پہنچاتا ہے۔ اور نواز شریف تو مہا اقتصادی دہشت گرد ہے، اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ پھر کہتے ہیں جی انہیں اٹک جیل میں بھیجا گیا تھا نواز شریف کو، تو کیا ہو گیا اگر عمران خان اٹک جیل کی کال کوٹری میں اس نے 3-4 دن گزار لیے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ نواز شریف کو اٹک جیل میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ محترم جناب عزت مآب حافظ سید عاصم منیر صاحب، آپ بھی آرمی چیف ہیں، میں آپ کی خدمت میں بصد ادب گزارش کروں گا، بصد ادب یہ حقائق پیش کروں گا کہ ان کو اس لیے نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف جو آرمی چیف تھے اور مارکہ کارگل کے ہیرو تھے، میں انہیں ہیرو سمجھتا ہوں مارکہ کارگل کا، صدیق الفاروق سے کتاب لکھوائی انہوں نے مارکہ کارگل کو بلیک پینٹ کرنے کے لیے، ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی کردار کشی کرنے کے لیے۔ اس نواز شریف کے حوالے سے اگر کوئی منصوبہ بندی ہے تو خدا را اس کی بساط کو لپیٹ دیجئے۔ اگر آپ بساط لپیٹ دیں گے تو آپ تاریخ میں امر ہو جائیں گے۔ کہتے جی اس کو وہ بھی جیل میں رکھا گیا تھا، اچھا بھی جیل میں رکھا گیا تھا، اس کو کیوں رکھا گیا تھا؟ اس نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو، جب وہ سری لنکا کے دورے پر گئے ہوئے تھے اور وہ واپس کراچی کی طرف آ رہے تھے، تو اس نے ان کو ہوا میں اڑانے کا، فضاؤں میں اس کا جہاز کریش کرنے کی سازش کی تھی۔ تو رانا مقبول صاحب آئی جی سندھ تھے اس زمانے میں، انہیں بھیج دیا کہ جو ہی وہ جہاز سے نیچے اترے افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کو گرفتار کر لیا جائے۔ آج جو آپ کو یہ آپ کے کان بھر رہے ہیں، آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف عمران نے کوئی قتل کا منصوبہ بنایا تھا، وہ کہاں بیٹھ کے بنایا تھا؟ یہ سب افواہیں ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ یہ گوئبلز کی ایک پوری مشینری ہے جو جاتی عمرہ میں نصب ہے۔ ڈس انفارمیشن ہاؤس ہے جاتی عمرہ، مس انفارمیشن ہاؤس ہے جاتی عمرہ، ان انفارمیشن ہاؤس ہے جاتی عمرہ، جہاں ممس واقع ہے۔ آرمی چیف صاحب آپ جاننا چاہیں گے کہ ممس کیا ہے؟ ممس ہے مریم میڈیا سیل۔ اس میڈیا سیل نے بے شمار صحافی جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ جیل میں تھے، چلے وہ اٹک کے 4 دن تو آپ کو یاد آ گئے، آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ 2017-18 میں جب جیل میں تھے تو یہ کتنی 7 سٹار قسم کی جیل کاٹ رہے تھے۔ بابا جو بھی سیاست میں آتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اسے زندگی کے چند ایام جیل میں بھی گزارنا پڑیں گے۔ آغا شورش کاشمیری کے ایک نظم میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ لوگ مجاہد ختم نبوت، صحافت کے بطل جلیل آغا شورش کاشمیری کی خدمات کو فراموش نہ کر سکیں۔ آغا شورش کاشمیری مرحوم نے فرمایا تھا، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں۔ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں، از افق تابہ افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسم قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ یہ غلامی کے کالونیل ایج کے آخری ایام میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔
آج جب میں سیاسی قیدیوں پر تشدد دیکھتا ہوں اور پی ڈی ایم کے عہد حکومت میں دیکھتا ہوں تو مجھے ملوکیت کے انگریزی استبداد کے وہ دن یاد آتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ ہے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف اینڈ کمپنی کے گھر موجود ہیں، جاتی عمرہ موجود ہے، یہ تو نظر آتش نہیں ہوا۔ عوام کا غیظ و غضب تو ان کے خلاف ہے، افواج پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کا ہر کارکن ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ پاک افواج سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے۔ اگر عام پاکستانیوں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اپنی پلکوں کی جھالریں، اپنے آنسوؤں کے موتی، اپنی آنکھوں کے آب گینے، اپنے ماتھے کے تارے، اپنے چہروں کی چاندنی، اپنے ہونٹوں کے پھول، اپنی باہوں کی ڈالیاں، اپنے دل کی کاشیں، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی ہڈیوں کی چاندی، اپنے لہو کا سونا، اپنی سوچوں کا ریشم، اپنے جذبوں کا کندن، اپنے اماموں کے پیچ، اپنی قباؤں کے ٹانکے اور اپنے دامن کی دھجیاں اور اپنے گریباں کے تار بھی پاکستان کی سلامتی کے پرچم میں سمونا پڑیں اور مادر وطن کے قدموں پر نچھاور کرنا پڑیں تو پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان کے سپاہی اس کے لیے تیار ہیں۔